बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि वो 4 सच और 1 झूठ वो क्या है कि जिसने तबाही मचा के रख दी है। वो किसकी तबाही की है ये भी मैं आपको बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। दबंग तबसरा करते हैं, मज़ा आएगा आपको। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। एक यूथ है कि मुझे 3 मैसेजेस आए हैं। ये तहज़ीब का वो कम से कम लेवल है जो यूथियों ने रखा है। वो मैसेजेस आपको मैं यहाँ ज़रूर सुनवाऊँगा, ये ज़रूर सुनवाऊँगा। मैसेज आए बड़े मज़े के मैसेजेस हैं, वो मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ लग रहे हैं भाई। दोबारा शुरू हो गए हैं और मसाजिद के दरवाजे पे लग रहे हैं। प्यासी इंसानियत पी रही है, वो पानी प्यासी इंसानियत पी रही है जो जोड़ों वाला पानी पीती थी। आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रही है। ख़ुद इंसान को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है ये कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। हम तो एक डाखाने का काम कर रहे हैं, असल काम आप कर रहे हैं। अल्लाह की करम और आपके तावन से हो रहा है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने बच्चों की खैर और बरकत, अपनी फैमिली की तरक्की, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। उस प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए। आ जाइए भाई। मैं सबसे पहले उस यूथिये के नाम नहीं बताऊंगा और साथ ही जो है ना, और ये भी नहीं बताऊंगा कहाँ से आए हैं। अगर वो सुन रहे होंगे, डेफिनेटली वो सुन रहे हैं। यूथिये सुनते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, भड़ास निकालते रहते हैं लेकिन सुनते हैं। ये यूथिये ने मुझे मैसेज किए और ये मैसेज का ज़रा आप लेवल देखें। ये वो तहज़ीब की मतलब मैं समझता हूँ कि जो आखिरी लिमिट है यूथिये की, इसके आगे वो गालियाँ देते हैं। वो माँ बहन की गालियाँ देते हैं। मुझे ट्विटर पे भी बड़ी नंगी नंगी गालियाँ देते रहते हैं और मुझे ये यूट्यूब और इस तरह के मैसेजेस भी करते रहते हैं। यूथिया सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। और मैं जब कहता हूँ ना कि यूथिया एक ऐसी मखलूक है कि जिसका अपर चैम्बर फारिग है। यूथिया अपर चैम्बर फारिग होगा, यूथिया होगा तो अपर चैम्बर फारिग होगा। यूथिया रेडी वाला होगा या PhD होगा, बराबर का जाहिल होगा। और जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती, उल्टे खड़े हो जाओ, ना सियासी इस्तेकाम आएगा ना माशी इस्तेकाम आएगा। अब हाफिज़ दवाखाने ने वो वैक्सीन बनाना शुरू कर दिए। कुछ तो बाहर आ भी गई है, कुछ वो स्टोर्स पर भी दस्तयाब है वो वैक्सीन, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले इस यूथिये के, जिस यूथिये ने मुझे मैसेज किए, इनका नंबर भी मेरे पास है, ठीक हो गया, नाम भी मेरे पास है, कहाँ से हैं वो भी मेरे पास है, लेकिन आपको मैं सुनवाऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। ये लीजिए, तीनों मैसेज सुन लीजिए। ये लीजिए। सफर नकवी भाई, ओ भाईजान की हो गया तो ਉਹ ਨਕਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੂਮਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ। ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? इमरान खान ने ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਟੱਕਾ ਸੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये वो यूथिया है जो सबसे ज़्यादा यूँ समझ लीजिए मुहज़्ज़ब यूथिया है। उसने इल्ज़ाम लगा दिया भाई नवाज़ शरीफ ने आपको कितने पैसे दिए हैं, मरीम नवाज़ ने कितने पैसे दिए हैं, आपको फ़लाँ ज़रदारी साहब ने कितने पैसे दिए हैं। भाई मुझे पैसे बिल्कुल नहीं दिए। सही हो गया ना। मुझे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, कुछ लोगों की तरफ से ये ऑफ़र आई कि आप नेशनल टीवी के, यानी किसी भी कुछ चैनल्स का नाम लिया गया या PTV पे प्रोग्राम कर लें। मैंने वो कबूल नहीं किया। समझ आ गई ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का बंदा हूँ, ठीक। मेरा ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि मेरे व्यूअर्स चला रहे हैं, और हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और जब मैं कर रहा था, आप यकीन कीजिए कि ये बिल्कुल मुझे अपने व्यूअर्स ने भी कहा कि नकवी साहब जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं ना पानी का ना, तो मैंने कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो हमारे रुके हुए काम जल्दी हो जाते हैं। मेरे अपने भी इसी तरह से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे कई रुके हुए काम ऐसे ही हो जाते हैं जब आप खिदमत खल्क करते हैं ना। इस वजह से मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अपने वीलाग में कह रहा हूँ, अपने इस चैनल पे कह रहा हूँ कि जो है ना ये वाली सूरत हाल है।
اور میں اپنا گورنمنٹ 16 مہینے والی گورنمنٹ یا اب والی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ افیشل کہہ دے کہ ہم نے کوئی ٹرسٹ کے لیے کسی کو ریکویسٹ کی ہو، کسی کو ایک ٹکے کی بھی ریکویسٹ نہیں کی. ٹرسٹ اللہ چلا رہا ہے اور میرے ZN نیوز کے ویورز چلا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے مجھے نیشنل ٹی وی کے کچھ چینلز پہ بٹھانے کی بات کی تھی، اور اس کے الحمدللہ میرے کچھ صحافی دوست بھی اس کے گواہ ہیں. وہ دوست ساتھ تھے. میں نے اس پہ انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ میں بڑا ڈفرینٹ قسم کا انسان ہوں. شاید آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑا مشکل بندہ ہے، یہ بڑا مشکل انسان ہے، یہ کچھ بھی. میں وہ گواہ پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی اپنی پارسائی شو کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ صاحب کہہ رہے تھے آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں. یوتھیا اور عقل اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. خیر، اب آپ آ جائیں. میں وہ آپ کو 4 سچ اور 1 جھوٹ دکھانے لگاؤں کہ جس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ پہلا سچ ذرا پہلا سچ سن لیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ سچ بولا ہے. اور تباہی کس کی پھیری ہے؟ اپنی جماعت کی پھیری ہے، PTI کی پھیری ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیا. اب یہ جو 26 نومبر والا دھرنا، پہلے کیا کہتے رہے ذرا وہ بھی ساتھ سن لیں. اور علی امین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ گولیاں یوں نہیں چلیں، یوں چلی ہیں. اگر گولیاں یوں چلتی تو پھر ہم میں سے ایک بھی نہ بچتا. یہ ذرا دیکھ لیں، یہ ذرا سن لیں. 278 شہید کیے گئے. بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ان کی تعداد جو ہے سینکڑوں سے اوپر، مطلب ہے کہ 100+ میں جا رہی ہے. کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. ویسے نہیں مارا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے ایسے مارا، ایسے نہیں مارا. ایسے اگر مارتے تو میرا ایک بندہ بھی نہ بچتا. ایسے مارا، ہمیں ذرا لگے ہوئے تھے. سن لیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسے مارا، اگر ایسے مارتے تو پھر ایک بندہ بھی نہ بچتا. سچ آپ نے سن لیا. اس سچ سے تباہی پھر گئی ہے، تحریک انصاف کی تباہی پھری ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک سچ ہو گیا. دوسرا سچ، یہ اعظم سواتین، یہ لمبی چوڑی ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو کو میں آپ کو ایک حصہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے ویسے ہاتھ میں قرآن رکھ کے بات کی تھی، لیکن یہ وہ چھوٹا سا حصہ کٹا ہوا ہے. اعظم سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا سچ بھی ذرا سن لیں. یہ لیں. اس پر بشرا بی بی نے کہا کہ بھائی، شریعت محمدی کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنازعات بات چیت سے طے ہوتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب، اس کے بعد میں نے جنرل آصم منیر کے ایک استاد یا اس کے قریبی دوست، ان سے معاونت چاہی. انہیں بڑی کوشش کی. ڈاکٹر علوی صاحب کے ذریعے سے کافی کوشش کی گئی. اس وقت ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، قابل قدر ہے میرے لیے، نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے بات چیت کے دروازے نہیں کھلے. ہم نے بڑی کوشش کی گٹے گوڑے پکڑنے کی، ہم نے بڑی کوشش کی پیر پکڑنے کی. یہ وہ سچ ہے جس نے یوتھیوں کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی. ادھر کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. او کپتان تو امریکہ کے سامنے یوں ڈٹ گیا. او کپتان کے سامنے تو آرمی چیف لیٹ گیا. او کپتان کے سامنے تو امریکہ لیٹ گیا. او کپتان کے سامنے تو پوری اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی. یہ وہ حقیقت ہے اعظم سواتی سے جو آپ نے سن لی. یہ وہ سچ ہے کہ ہم نے بوٹ پکڑنے کی پوری کوشش کی، آگے بوٹ نے ٹھوڈا مار دیا. ہم نے دروازہ کھٹکھٹانے کی پوری کوشش کی، آگے دروازہ نہیں کھلا. اصل میں مسئلہ یہ جو یوتھیا کہہ رہا تھا نا، بے آپ ہر وقت کیوں عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں؟ میں تنقید اس منافقت پہ کرتا ہوں. مجھے نہ کسی نے پیسے دیے، نہ مجھے ضرورت ہے اس قسم کی. لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں پر. لیکن میں اس وجہ سے کہ اس منافقت پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اس منافقت پہ تنقید کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہیں اور ادھر آپ جا کے بوٹ پکڑیں.
لوگوں کے سامنے کہیں او جنگل کا بادشاہ، او یزید، او فلانا جانور، او یہ وہ. یہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے. ادھر سے ان کو یزید اور جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، ادھر سے عارف علوی کو ان کے ذریعے منتیں کرتے رہے. وہ بار بار ان کو وزٹ کرتے تھے عارف علوی، بار بار ان کو کبھی اپنے پاس بلا لیتے. اس وقت وہ صدر تھے، سپریم کمانڈر ہوتا ہے. بار بار وہ ادھر عارف علوی باجوہ صاحب کو بلاتے، کئی دفعہ تو پھر عمران خان کی میٹنگ بھی کرواتے. بار بار ادھر سے باہر جا کے جلسوں میں ان کو گالیاں دینا، ادھر سے ان کے پیر پکڑنا. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یوتھیوں کو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یوتھیوں کی عقل ہے ہی کو، انہوں نے آگے سوال ہی نہیں کرنا کہ بھائی آدم سواتی تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں یہ کہتے ہو ڈٹ کے کھڑا ہے. یہ کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ جب آپ نے ان کو اسپیشل بھیجا کہ جا کے ان کے بوٹ پکڑو، انہوں نے بوٹ سے ٹھوڈا مار دیا، تو تب اب آپ پھر اس کو گالیاں دیتے ہو. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایک اور سچ بھی آپ سن لیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ نعیم بخاری صاحب نے یہ سچ بولا ہے، یہ سن لیں. جب یہ القادر کی زمین انہیں دے رہا تھا، میں ان کا مشیر ہوتا، میں ان کو کہتا ہاتھ نہ لگائے اسے، ڈونٹ ٹچ اٹ، ڈونٹ ٹچ اٹ. اگر کوئی وہ ہے کہ اگر ہار رکھا ہے، یہ ہار آپ کا نہیں ہے، اٹ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. تنازع ہو جائیں گے. نہ آپ کو بال پوائنٹ پینسل بھی ملے، وہ بھی اسٹیٹ کی ہے. ہاؤ کین یو سے کہ چونکہ یوسف رضا گیلانی نے اس کی بیوی نے ہار لیا؟ نہ بھائی نہ. تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے. درست نہیں تھا. میں اگر عمران خان صاحب پہ کوئی شکوہ کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ جیل میں یہ پروگرام نہیں سنیں گے. نہیں پتہ ہے، میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں. ان پہ میرا شکوہ یہ ہے کہ نہ میری نظر میں وہ مردم شناس ہے اور نہ ہی وہ عورت شناس ہے. دیٹ از مائی. دوسرے زیادہ ویٹ ہے. دوسری بات میں زیادہ ویٹ ہے. دونوں میں ویٹ ہے. اچھا دونوں میں ویٹ ہے. رائٹ. ہاؤ کین یو چوز فواد چودھری؟ How can you, somebody like Baba Rahman, be your spiritual advisor? وہ یار خدا کا خوف کر. اب مجھے پتا 5 وقت نماز سپرسٹیشیس ہو گئے تھے. جی یہ راستہ ٹھیک ہے، آج دن اچھا نہیں، آج یہ کپڑے اچھے ہو، یار خدا کا خوف کر. دن ناز ہی بنائے نا، اس دی سیم ڈے اسی نہیں بنائے. منگل مارے سنگل چرخا میں نہیں ڈانے. اور خود کام سارے کیوں بھائی؟ These are nameless human beings have given to them. یہ آپ نے دیکھ لیا. بابا روان صاحب کو انہوں نے اسپرچول ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. پنکی تو ویسے ہی تھی اور بابا روان بھی اسپرچول ایڈوائزر تھا. یہ نہ وہ مردم شناس ہیں نہ ہی وہ عورت شناس ہیں. اور اینکر صاحبہ نے کہا دوسری بات میں زیادہ وزن ہے، اس میں ویٹ زیادہ ہے، یعنی عورت شناس تو بالکل نہیں ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پارس جہاں صاحبہ کو ان عورتوں سے زیادہ بغض تھا یا خان صاحب سے زیادہ محبت تھی. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس جملے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی. چلیں اب بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ سچ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دوست ہیں عارف یوسفزئی صاحب پشاور میں، اور وہ صحافی ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب جناب اٹھے، مائک کو پھینک دیا، توڑا اور ٹھوڈے مارتا ہوا میزوں کو چلا گیا. وہ دروازے میزوں کو ٹھوڈے مارتا ہوا چلا گیا، اور وہاں سے وہ جو ہے نا ان کی وہ صحافی کو سنا دی، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے ادھر ہی مائک بند کر کے وہ چلے گئے. تو خان صاحب آپ نے اپنے اب وکیل سے سن لیا، اپنے تحریک انصاف کے رہنما سے سن لیا کہ نہ مردم شناس ہیں نہ آپ عورت شناس ہیں. اور یوتھیوں سنو، یہ وہ نعیم بخاری ہے جس نے کتنے کیسز لڑے ہیں عمران خان کے، اور وہ کہتا ہے میں ان کو پسند بھی بڑا کرتا ہوں اور یہ بھی وہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اب یہ انہوں نے پسند بھی کیا اور ساتھ کہا کہ یہ بندہ نہ تو مردم شناس ہے اور یہ بندہ نہ عورت شناس ہے. اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ یوتھی فیصلہ کریں. اب یوتھیوں کو تو عقل کوئی نہیں ہے، اپر چیمبر ان کا فارغ ہے، بھلا وہ کیسے فیصلہ کریں؟ اب اس کے بعد ایک اور سچ سنیں.
آپ کے رونگٹے یہ جو تینوں سچ میں نے سنوائے ہیں یہ تحریک انصاف کا کباڑہ نکالنے کے لیے کافی ہیں، لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ جب یوتھیوں کی کوئی عقل ہو تو۔ یار جو یہ آپ کو میں سچ سنوا رہا ہوں نا، یہ حامد میر صاحب نے سچ بتایا ہے، اس سچ نے کس کو نقصان پہنچایا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ لیجیے۔ عمران خان کو کیوں لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے ایک سچائی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا وہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانا نہیں تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جنرل پاشا صاحب جو ہے انہوں نے 2011 سے کام شروع کیا تھا، لیکن 2018 میں عمران خان کو نہیں لانا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض صاحب، اور اس میٹنگ میں بلایا گیا پتہ کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا گیا جی، پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی کیبنٹ میں کون کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کیبنٹ میں وہی ہوگا جس کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور جس کے بارے میں نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا جو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ وہ کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کرے گی اور نواز شریف صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے ہر کام نواز شریف سے پوچھ کے نہیں کرنا تو یہ کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا جی کہ دیکھیں میں تو میری بڑی ایک اوپن پوزیشن ہے، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ چھپا کے تو بات کرتا نہیں، لیکن دیکھیں میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں تو آخری فیصلہ تو وہی کریں گے اور پارٹی کرے گی، آپ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے خلاف جاؤں گا۔ جناب وہ بڑی لمبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا اختتام جو ہے وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ایسا نہیں کرنا۔ سن لیا آپ نے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر شہباز شریف صاحب کا بھی آپ نے سن، جھوٹ میں سنواؤں گا، ایک جھوٹ جس نے تباہی مچائی، 4 سچ آپ نے سن لیے۔ ایک اور اب میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو نیوز دینے لگا ہوں۔ واقعی بات ایسی ہے، بالکل یہ میٹنگ ہوئی تھی، اس کو میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے اور اس میٹنگ سے پہلے ایک اور میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میٹنگ کا بھی میں آپ کو حال بتاتا ہوں۔ اس ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف کی وفا اپنے بھائی کے ساتھ ثابت ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد حالات ایسے نہج پہ پہنچ گئے کہ خود نواز شریف صاحب کے پاس بھی وہ آپشن نہیں بچا اور انہوں نے اجازت دے دی شہباز شریف صاحب کو کہ جی بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ وہی بن جائیں اور وہ انہی کی مرضی کے مطابق سب کچھ کریں اور یہ وہ بھی کریں۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جیسے ڈار صاحب کو بنایا گیا اور پھر وہ ظاہر ہے وہ والی اسٹیبلشمنٹ بھی بدل گئی، حافظ صاحب آ گئے تو پھر اس حساب سے بھی تھوڑا کچھ کرٹسی اور یہ ساری چیزیں کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ وہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ سارا کچھ۔ لیکن اس سچ کا نقصان پاکستان کو ہوا۔ کاش اسی وقت نون لیگ ایسا کر لیتی، شہباز شریف کو بنا لیتی، اور کاش اسی وقت نون لیگ یا نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کو اس چیز کی اجازت دے دیتے کہ جی بالکل آپ کریں۔ ظاہر ہے اس میٹنگ پہ جب گئے تو نواز شریف صاحب سے پوچھ کے گئے تھے، یہ بھی مجھے پرسنلی پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب بلایا گیا اور اس میٹنگ پہ گئے تو وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کے گئے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تازہ ایک سلسلہ ہوا تھا، نواز شریف صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا ان کو بڑا غصہ تھا، پھر ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یار یہ اس طرح سے مینیپولیٹ کریں گے الیکشنز کو یا کچھ تھا، تو بہرحال ان کو وہ ایک دوسری صورتحال ہے۔ کاش اس وقت نون لیگ کا، نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا یہ فیصلہ ہوتا تو عمران خان صاحب مسلط نہ ہوتے، یہ مصیبت یہ عذاب پاکستان پہ نہ آتا اور آج یہ سارے کانٹے نہ نکالنے پڑتے۔ یہ بالکل فیکٹ ہے۔ اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میٹنگ سے پہلے ایک اور میٹنگ ہوئی تھی اور وہ میٹنگ GHQ میں ہوئی تھی۔
वो मीटिंग खुद उस वक़्त के आर्मी चीफ, उस वक़्त के DGISI, उस वक़्त के कोर कमांडर्स, बहुत सारे, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपने चैनल पे कह रहा हूँ, मुझे बहुत ही बाखबर बाअसर कुछ हलकों ने बताया। उस मीटिंग में ये कुछ लोगों की तरफ से, लोगों से मुराद कुछ मतलब जर्नैलों की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि जिस बंदे को आप लाने का कह रहे हैं ना, ये बंदा फटा करेगा, ठीक है ना, ये आपको बता दें कि ये बंदा फटा करेगा। एजेंसियों की रिपोर्ट थी ये बंदा फटा करेगा और ये बंदा आपके हाथ से निकलेगा। लेकिन कुछ लोगों का इसरार था, और वो ज़ाहिर है उस इसरार के पीछे फिर आपको पता है बहुत बड़े बड़े फाइनेंस होता है, उस इसरार के पीछे बड़ी लालच होती है, उस इसरार के पीछे ज़ाती मफादात होते हैं। अब जनरल फैज़ ने जो एक एक बंदे से 15-15 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे लिए और MPA से 5 से 7 करोड़ रुपए लिए कि मैं तुम्हें जितवाऊंगा, और कुछ को कहा कि मैं तुम्हें मिनिस्टर बनवाऊंगा। ये किसने कहा है? ये मेरे पास ये इसकी पक्की मालूमात हैं, ठीक हो गया ना, और मुझे पक्के लोगों ने बताया है। तो मकसद खुद सियासी लोगों ने बताया है, जिनसे लिए गए उन्होंने भी बताया है। अब ये नाम, ये चीज़ें को वो नाम बताने वाली है, इस तरह से तो नहीं बताने वाली होती ना। तो जिन लोगों ने ये तय किया हुआ था कि जी हमने तो एक एक बंदे से 15-15 करोड़ रुपए लेके तो अरबों कमाने हैं यहीं से, तो फिर तो जाहिर है फिर उन्होंने तो कहना था ना, उन्होंने कहा जी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब ये लोग तो हम रिजेक्ट कर चुके हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये वो तो रिजेक्ट कर चुके। फिर जब उसके बाद आजकल की सूरत हाल हुई तो चंद हफ्ते, चंद महीने यूँ कह लें पहले मुझे खुद बताया गया कि भाई अब जो परसेप्शन है यहाँ पर वो ये है, यानी बड़े घर में, यानी इस्टेब्लिशमेंट में, कि हमने इन लोगों के साथ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती की। हमने जो रियल सियासतदान थे उनको लथाड़ पथाड़ के एक अनाड़ी को और एक खिलंडरे को सामने ले आए उस बुग़्ज़ में या ज़िद में, और उस खिलंडरे ने पूरे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दिया, ठीक है ना। उस मीटिंग में भी ये हुआ था। उस मीटिंग के बाद चूंकि वहाँ इख्तलाफ हो गया था, उस मीटिंग के बाद एक मीटिंग बुलाई गई कि अच्छा चलो शहबाज शरीफ को बुला के उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं तो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। तब उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया कि अब इमरान ख़ान को लाना है। अब समझ आ गई आपको? अब वो आप झूठ दे ये सुने, ये वो झूठें, ये वो शाहीन सहबाई साहब हैं जो पता नहीं कितना अरसा दी न्यूज़ जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के एडिटर रहे, न्यूज़ एडिटर, ठीक हो गया ना। और पता नहीं क्या किया, ये इस बंदे का लेवल है, ये इस बूढ़े का दिमाग चल गया है, ये इसका लेवल है। यूथ ये इसी किस्म की खबरें तो सुनते हैं, और यही वो झूठ है जो मुल्क की तबाही करता है। यूथियों को इस वजह से तबाही नहीं करेगा क्योंकि उनकी अकल नहीं है। वे बंदा सोचता अकल से है, तफक्कुरात में अकल से पढ़ता है, उम्मीद ना उम्मीदी अकल से, परेशानी अकल से, खुशी अकल से, गमी अकल से, सोच विचार शऊर सारी अकल से, ठीक हो गया। अकल किधर होती है? अपर चैम्बर में, और जिनकी अपर चैम्बर हो ही फारिग, उनमें अकल हो नहीं, उनको क्या है कि कोई क्या कह रहा है या कोई नहीं कह रहा। मैंने कहा खान साहब अगर नंगा भी नाचना शुरू कर दें तो यूथ ही अकल से फारिग है, वो कहेंगे इसमें को मसलियत है, अदरवाइज खान साहब नंगा ना नाचते। तो फिर वो जब यहाँ पर इतनी शख्सियत परस्ती हो तो ऐसे बुढ़ों की भी तो फिर ईद लगनी है ना, फिर तो इनकी चांदी होनी है। इसी की तरह की खबरों में ये खबरें आप ज़रा खबर सुन लें, ये जो बूढ़े ने कुछ अर्सा पहले कहा, ये लें। जहाज इस वक्त रेडी खड़े, 12 जहाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जेट तैयार खड़े कि अगर आधे घंटे के नोटिस पे अगर उनको जाना पड़े तो वो बैठ के भाग ले। ये तो सर बहुत बड़ी खबर है वाकई। खबर है, जो भी चेक कर ले। 12 मैं आपको गिनवा देता हूँ। जरदारी साहब के जहाज खड़े, नवाज शरीफ के खड़े, तरीन साहब के खड़े, मलिक रियाज के पता नहीं कितने जहाज खड़े, फौजियों के 4 जहाज खड़े, आर्मी चीफ के 3 जहाज खड़े, और वो गिनते जाए आप, गिनते जाएं आप। ये जहाज़ रेडी खड़े हैं सबके, और ये मुल्क से भागने वाले हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और आर्मी चीफ, ये सारे मुल्क से भागने वाले। ये वो यूथिये हैं जिन्होंने कौम का सत्यानाश किया है, जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजे। तो मेरे भाई, ये जो यूथिये ने मुझे मैसेज किया, मुझे किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، مجھ میں لاکھ خامیاں ہوں گی. یہ تو نہیں ہے کہ انسان تو فرشتہ تو نہیں ہے، انسان کو اللہ نے انسان بنایا ہے، وہ مرکب ہے نیگیٹو پازیٹیوز کا، گناہ نیکی سارا کچھ اس میں وہ ہوتا ہے. مجھے بڑی خامیاں ہوں گی. یہ جو بغض اور حسد والی بیماری ہے نا، اللہ نے مجھ میں یہ نہیں رکھی. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ میں بالکل چیلنج کر کے کہتا ہوں. نہ پرسنل گرج مجھ میں کسی کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی میں اس پہ رہتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے غصے کو اس طریقے سے میں یہ نہیں کہتا مجھے غصہ نہیں آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نہ ہی میں کسی اپنے غصے کو ایسی کوئی حقیقت پہ حاوی کر لوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس وجہ سے میرا کسی سے پرسنل گرج نہیں ہے، میری کسی نے کوئی مجھ نہیں ماری. ٹھیک ہو گیا نا؟ کوئی کٹا نہیں کھولا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ کسی نے مجھے کوئی مفاد ہے کسی سے، نہ کسی سے میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. جو کسی قسم کا پٹھا کام کرے گا نا، میں اس پہ تنقید کروں گا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو. اور میں یہ کر رہا ہوں تنقید، آپ کو یاد ہے، آپ اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے پنجاب حکومت پہ بھی تنقید کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی کرتا ہوں، ہر قسم کے. ابھی بھی وہ مہنگائی پہ اس حوالے سے بھی میں کرتا رہتا ہوں. چینی والے ایشو پہ بھی میں متعدد بار تنقید کر چکا ہوں. لیکن جس کی جو خامی ہوگی وہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا. تنقید تو ایک چھوٹا لفظ ہے. خان صاحب تو پھر آپ کو پتہ ہے، خان صاحب نے جو چول مارتے ہیں روزانہ، جو یو ٹرن لیتے ہیں، جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے تنقید تو ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام. وطن عزیز میں آج بھی ایسے ہزاروں علاقے موجود ہیں جہاں پہ بسنے والے لاکھوں افراد پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں. یہ لوگ بارشوں سے جمع شدہ جوڑوں کا پانی استعمال کرتے ہیں، یا صاف پانی انہیں پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے، جو کہ عام بندے کی دسترس سے دور ہے. آپ زی این نیوز کے ویورز کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ایسے بے آب علاقوں میں آپ کے دیے گئے احتیاط سے صاف پانی فراہم کر رہی ہے، اور بے آب علاقوں کے مساجد میں واٹر پروجیکٹس نصب ہو رہے ہیں، جس سے عوام الناس کے یہ بہت بڑے اور دیرینہ مسائل حل ہو رہے ہیں. صاحب پانی تو بہت مسئلہ تھی اگلے سر جی، پر کیا کروں، پیچھے مجبور ہیں، غریب آدمی ہیں، زیادہ سا کو یہ تھی نہیں، وہ پانی میں بھریں دیکھنے بیا کیا کریں. بالکل ظفر نقوی کو اپیل کریں جو سارا پانی کا بندوبست کریں. ہمارا پانی تو بہت مسئلہ ہے سر جی. ظفر نقوی کو اپیل ہے ہماری کہ ہمارا پانی کا بندوبست کریں. جانور بھی یہ پانی پیتے ہیں اور ہم بھی یہی پیتے ہیں. آپ آج بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں امت مسلمہ کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ نصب کیا گیا. عطیہ کنندگان نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں، اور امت مسلمہ کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات و مسلمین و مسلمات کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور عطیہ کنندگان کی توفیقات خیر، رزق، جان مال میں برکت عطا فرمائیں. شکریہ ظفر انکل، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. یا اللہ جس نے یہ وقت خالق شروع کیا ہے ہماری اس بجٹ کی خدمت کی ہے، یا اللہ کے گھر ہمارے اس میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، اس کی عطافیت عطا فرما. امت محمدی کے لیے جس نے پانی کے لیے واٹر پروجیکٹ لگوایا ہے، یا اللہ اس کے رزق میں مال میں برکت عطا فرما، پریشانی دور فرما. دعا کرتے ہیں عبد خدا جنہوں نے امت کے لیے واٹر پمپ عطیہ کیا ہے، ان کی فیملی میں بھی جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. امت مسلمان کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم ظفر نقوی صاحب کے بہت مشکور ہیں، اور ساتھ میں ان کی ٹیم کے بھی، کہ انہوں نے ہمیں واٹر سپلائی مہیا کیا ہے. یہاں پانی کی ویسے بہت قلت ہے، کیونکہ پانی جو صحیح طریقے سے اچھا نہیں ہوتا، گردوں کی بیماری وغیرہ کا وہ مسئلہ رہتا ہے. امت مسلمہ کا جتنے بھی مرحوم ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کا بھی بہت بہت مشکور ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پروجیکٹ عطیہ کیا ہے. حدیث نبوی ہے کہ پانی فراہم کرنا اہم ترین صدقہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں جو ہے نا ایک نہر کھولے گا جو کبھی نہیں سوکھے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو آباد رکھے جو پوری امت محمدی کا درد رکھتے ہیں. اور آج کا یہ واٹر پمپ ایسے ہی نیک بندے نے عطیہ کیا ہے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو آباد رکھے، اور اس عطیہ کا ثواب پوری امت محمدی کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہیں ہر رنج اور غم سے محفوظ رکھے.